शहबाज शरीफ साहब के शौक़ बड़े निराले हैं और आप हैरान रह जाएंगे कि शहबाज शरीफ साहब ने तोशा खाना से क्या क्या लिया। ये ऐसी गर्ल फ्रेंड साबित होंगी जो इस फ्रेंड को ना ग्रिल कर देंगी। ये शादी और ये जो निकाह अब शहबाज शरीफ साहब ने किया है, अब पता चलेगा कि ये निकाह और शादी कामयाब होती है या नाकाम होती है। ये फैसला आने वाला वक्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। शहबाज शरीफ, जिन्हें शहबाज स्पीड भी कहा जाता है, पाकिस्तान के 24वें वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं और शहबाज शरीफ से मुतालिक बहुत सी अहम बातें हैं। उनकी शादियाँ, उनके बच्चे, उनके शौक़, तोशा खाना से उन्होंने क्या क्या लिया, कब पहली बार सियासत में आए, सियासत से पहले क्या क्या कर रहे थे, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें शहबाज शरीफ साहब के बारे में आज मैं आपके सामने शेयर करूंगा। लेकिन ये वीलॉग आपने पूरा देखना है, इसलिए नहीं कि मेरे वीलॉग के व्यूज़ में इजाफा करना है, इसलिए कि शहबाज शरीफ से मुतालिक जो इन्फॉर्मेशन आज मैं आपको देने जा रहा हूँ ये शायद ही आपको ये मालूमात कहीं से मिल सकती है। तो आइए गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। शहबाज शरीफ साहब कौन हैं, उनकी फैमिली कहाँ से आई और सबसे इम्पॉर्टेंट बातें शहबाज शरीफ साहब की ज़िंदगी के बारे में। बहुत सी ऐसी बातें जो मैं यकीनी तौर पर कह सकता हूँ कभी भी आपके सामने नहीं आई होंगी, वो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहली बात तो ये कि शहबाज शरीफ एक पंजाबी कश्मीरी फैमिली से उनका ताल्लुक़ है और वो पाकिस्तानी पॉलिटिशियन हैं, बिजनेसमैन हैं और 23वें वज़ीर आज़म के तौर पर, यानी अभी जो निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब हैं, इससे पहले वो 16 माह पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहे और ये अरसा जो उनका था ये अप्रैल 2022 से लेकर अगस्त 2023 तक का है। शहबाज शरीफ 23 सितंबर 1951 को लाहौर में पैदा हुए और वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इस वक्त सदर हैं। अच्छा, उनकी अगर साबका जो सियासी ज़िंदगी है उस पर अगर हम नज़र दौड़ाएं तो 3 बार वो पंजाब के वज़ीर आला रहे हैं और ये पंजाब की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा सर्व करने वाले वज़ीर आला रहे हैं। अच्छा, 1988 में शहबाज शरीफ पहली बार रुकन सूबाई असम्बली मुंतखब हुए। अच्छा, और इसके साथ ही 1988 में और 1990 में वो पहली बार कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हुए। लेकिन जब वो सूबाई असम्बली की सीट से उन्होंने रिज़ाइन कर दिया और कौमी असम्बली की सीट उन्होंने रखी और ये वो वक्त था कि जब इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद के प्लेटफॉर्म से वो रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुए थे। अच्छा, इसके अलावा वो फिर 1993 में पंजाब असम्बली के रुकन मुंतखब हुए और लीडर ऑफ दी अपोजिशन बने, यानी लीडर ऑफ अपोजिशन के ओहदे पर उन्होंने सर्व किया। अच्छा, वो चीफ मिनिस्टर ऑफ जो पंजाब है उसके ओहदे पर फाइज हुए। 20 फरवरी 1997 को वो चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब बने और 1999 को जब परवेज़ मुशर्रफ का कू हुआ तो शहबाज शरीफ साहब को खुद साख्ता जलावतनी इख्तियार करनी पड़ी अपनी फैमिली के साथ। और जब वो 2007 में वापस आए तो उस वक्त फिर शहबाज शरीफ दोबारा पंजाब के वज़ीर आला बने और पंजाब ने पूरे पंजाब से विक्ट्री हासिल की मुस्लिम लीग नून ने और वो वहाँ पर जो 2008 के जनरल इलेक्शन है उसमें भी वो फिर मुंतखब हुए और वज़ीर आला पंजाब बने। अच्छा, 2013 का जो जनरल इलेक्शन है तो उसमें हमने देखा कि वो उस 2013 के जनरल इलेक्शन में भी वो वज़ीर आला पंजाब बने और वज़ीर आला पंजाब बनने के बाद उनको बाकायदा उन्होंने एक पैरेलल सिस्टम कायम किया ताकि काम तेज़ हों। आपने देखा कि दानिश स्कूल उन्होंने बनाए, सस्ती रोटी तंदूर जो थे वो उन्होंने स्टार्ट करवाए, सस्ते बाज़ार पंजाब के अंदर उन्होंने शुरू करवाए और इसके साथ साथ IT के हवाले से उन्होंने बड़े काम किए। लोग उन पर बड़े एतराज़ात भी करते हैं। ये जो लैपटॉप स्कीम है ये भी असल में शहबाज शरीफ साहब का ही आइडिया था और उस पर ही ये सारा काम करते रहे। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब ने अपना जो उनके बारे में जो तासर है मजमूई तौर पर ब्यूरोक्रेसी के अंदर वो ये है कि बहुत सख्त मिजाज के इंसान है। वो रात को 2 बजे 3 बजे उठकर किसी भी अस्पताल में छापे मार देते हैं और वहाँ पर लोगों को फिर बुलाते हैं और हर वक्त उन्होंने तिगनी का नाच नचाना होता है उन्होंने लोगों को। तो इसी वजह से उनको शहबाज शरीफ कम और शहबाज स्पीड ज़्यादा कहते हैं, यानी वो कहते हैं काम फ़ौरन करो। अभी देखें ना, मुज़ाकरात वगैरह हो रहे थे तो मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो थोड़े से, आपको पता है कि चीज़ों को ज़रा ले दे रखते हैं, बड़े उनका अपना एक बड़ा यूनिक किस्म का मिजाज है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब वो पैर पे जाना, वो गले पे जाना, वो पाईजान वो इस तरह के सीन पार्ट करके ना वो काम गुजारते हैं। अब आप देख लें कि शहबाज शरीफ साहब ना मियाँ नवाज शरीफ साहब की इस्टेब्लिशमेंट के साथ कभी बनी नहीं, यानी जब वो इक़्तिदार में है तो उसके बाद
اسٹیبلشمنٹ کو انہیں ٹاٹا بائی بائی کہنا پڑا اور زبردستی نکالنا پڑا وزیر اعظم ہاؤس سے. لیکن شہباز شریف صاحب کی ایک ہی ٹائم پر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی تعلقات اچھے ہیں, پاکستان میں میڈیا کے ساتھ بھی تعلقات بہت اچھے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ اپوزیشن پارٹیوں کے ساتھ بھی تعلقات بہت اچھے ہیں, اور اپنے بھائی کے ساتھ بھی تمام تر لوگوں کی خواہشات کے باوجود انہوں نے بگاڑی نہیں. اور میں بتاؤں کہ بہت ہی بامروت انسان اس حوالے سے کہ اپنے بھائی نواز شریف صاحب کو ہمیشہ وہ والد کا جیسا درجہ دیتے ہیں. اور جب بھی ان سے کہا گیا کہ نواز شریف کے خلاف یہ جو باتیں کر رہے تھے نا, مسلم لیگ نون سے مسلم لیگ شین نکلے گی, تو کبھی بھی شین نہیں نکلی, اور شیم ان لوگوں کے لیے نکلی جو بھائی کو دوسرے بھائی کا مخالف کھڑا کرنا چاہ رہے تھے. لیکن شہباز شریف نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ یہ تعلق جو ہے اس کو نبھایا, اور ود ان فیملی بھی بڑے کانفلکٹ پیدا ہوئے, لیکن شہباز شریف صاحب نے ہمیشہ چھوٹا بھائی بن کے یہ سارا کچھ کیا. اچھا, اس کے علاوہ کچھ چیزیں اور پاناما پیپر میں بھی ان کا نام آیا جس میں تھوڑی سی ڈسٹربنس بھی ہوئی. اچھا, پھر اس کے علاوہ شہباز شریف صاحب کا جو معاملہ ہے اس میں یہ ہے کہ نیب کے کیسز جو ہیں وہ ان کے اوپر بنی, اور 23 جو پراپرٹیز تھیں شہباز شریف کے ساتھ اور ان کا بیٹا حمزہ شہباز, اور منی لانڈرنگ کے کیسز تھے. 28 ستمبر 2020 کو نیب نے شہباز شریف صاحب کو لاہور ہائی کورٹ سے اریسٹ بھی کیا, گرفتار بھی کیا, اور ان پر منی لانڈرنگ کے جو کیسز ہیں وہ سارے بنائے. آپ کو پتہ ہے پاکستان میں جس طرح سیاستدانوں پر کیسز بنتے رہتے ہیں, تو اس طرح کی جو بہت سی چیزیں ہیں شہباز شریف صاحب کے ساتھ منسلک ہیں اور بڑے ایشو ہیں. لیکن ان کی فیملی جو ہے بڑی دلچسپ ہے. شہباز شریف صاحب نے اپنے بھائی کے برعکس, میاں صاحب نے صرف ایک ہی شادی کی کلثوم نواز صاحبہ سے, لیکن شہباز شریف صاحب نے 4 شادیاں کھڑکا دیں. اور 4 شادیاں کس کے ساتھ کھڑکائیں؟ سب سے پہلی آپ کو میں نے بتایا کہ ان کی جو پیدائش ہے وہ 23 ستمبر 1951 کو ہوئی ہے. یہ پنجابی کشمیری فیملی ہے, اور جو لاہور آئے تھے ان کے جو والد صاحب تھے میاں محمد شریف صاحب, ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اپر مڈل کلاس کے بزنس مین تھے اور صنعت کار تھے, اور ان کی جو فیملی تھی وہ اننت ناگ جو کشمیر کا ایریا وہاں سے اس وقت بھی وہ کاروبار کرتی تھی, اور پھر وہ وہاں سے جاتی عمرہ, یہ جو امرتسر ڈسٹرکٹ ہے انڈیا کا, یہ وہاں پر شفٹ ہو گئے, یہ جو پنجاب کا ایریا ہے. اور پھر یہ جو ابتدا تھی 20ویں صدی کی, تو یہ اس میں وہاں پر شفٹ ہوئے تھے جاتی عمرہ. اسی وجہ سے جاتی عمرہ جو رائبنڈ کا جو جگہ ہے نا, اس کا نام بھی اسی وجہ سے جاتی عمرہ رکھا گیا تھا. اچھا, ان کی جو والدہ محترمہ تھیں ان کا تعلق پلوامہ سے, یہ پلوامہ بڑا مشہور ہوتا ہے دہشت گردی کے حوالے سے, وہاں پر ایک واقعہ ہوا تھا, تو یہ پلوامہ سے ان کا تعلق تھا. تو یہ جو جب 1947 میں ان کے جو والدین ہیں وہ امرتسر سے لاہور آئے, اور شہباز شریف صاحب نے جو تعلیم حاصل کی وہ سینٹ انتھونی ہائی اسکول لاہور, وہاں سے انہوں نے حاصل کی. گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور سے انہوں نے بیچلر آف آرٹس کیا, اور گریجویشن کے بعد انہوں نے جو ان کی فیملی کا بزنس ہے اتفاق گروپ اسے جوائن کر لیا, اور وہاں پر بھی شہباز شریف صاحب بڑے ایکٹیو اور بڑے متحرک ثابت ہوئے, اور 1985 میں وہ منتخب ہوئے صدر لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے. اچھا, شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کے 2 بھائی ہیں, ایک عباس شریف صاحب جو فوت ہو چکے ہیں اور وہ بالکل سیاسی معاملات سے لا تعلق رہتے تھے اور صوفی درویش ٹائپ آدمی تھے, تبلیغی جماعت کے ساتھ ان کا تعلق تھا. اور دوسرے نواز شریف صاحب ہیں, اور نواز شریف صاحب آپ کو پتہ ہے کہ 3 ٹائم پاکستان کے وزیر اعظم بنے, اور شہباز شریف صاحب 3 ٹائم پنجاب کے وزیر اعلیٰ رہے. اچھا, اس کے علاوہ شہباز شریف صاحب نے جو شادیاں کی جس کا میں آپ سے ذکر کرنا چاہ رہا تھا, تو پہلی شادی ان کی 1973 میں ہوئی, اور یہ فیملی کی مرضی کے ساتھ. ان کی جو کزن تھیں ان کا نام ہے نصرت شہباز کے ساتھ ان کی شادی ہوئی, اور ان کے وہاں سے 5 بچے ہیں, کچھ لوگ 4 بتاتے ہیں, کچھ 5 بتاتے ہیں. تو اس میں یہ سلمان شہباز, حمزہ شہباز, تو سلمان شہباز وہ بزنس کر رہے ہیں, لیکن حمزہ شہباز بزنس بھی کر رہے ہیں اور ساتھ پالیٹکس کے اندر بھی ہیں. اور ان کی 2 جڑواں بہنیں بھی ہیں جن میں جویریہ اور رابعہ ہیں. اور انہوں نے جو دوسری شادی کی وہ عالیہ ہنی کے ساتھ کی تھی, اور یہ 1993 میں یہ شادی کی. لیکن اتفاق کی بات یہ کہ صرف 1 سال کے اندر ڈائیورس ہو گئی, لیکن ان سے بھی ان کی ایک بیٹی پیدا ہوئی ہے. اچھا, پھر 2003 میں شہباز شریف صاحب نے کبھی شادی کو اس طرح اوپن مانا تو نہیں ہے, لیکن شہباز شریف صاحب نے تہمینہ دورانی کے ساتھ شادی کی. اور تہمینہ دورانی کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ یہ جو سابق تھے غلام مصطفیٰ کھر, بڑے مشہور پولیٹیشین ہیں, یہ ان کی بھی اہلیہ رہی ہیں, اور انہوں نے
جب ان سے ڈائیورس لی تو اس کے بعد ایک کتاب لکھی تھی مائی فیوڈل لارڈ، تو اس میں انہوں نے بڑے عجیب و غریب قصے اور کہانیاں بیان کی غلام مصطفیٰ کھر صاحب کے حوالے سے. اور غلام مصطفیٰ کھر صاحب سے ہمارے ایک دوست ہیں آصف محمود صاحب، انہوں نے ایک بار یہ سوال پوچھا تھا کہ آپ نے تہمینہ دورانی کی کتاب کا جواب نہیں دیا. تو غلام مصطفیٰ کھر صاحب نے آگے سے جواب دیا کہ وہ عورت تھی، اس نے مجھ پر بہت سے الزام لگا دیے، اب میں اس پر کیا الزام لگاؤں، میں الزام لگاؤں گا خود ہی ننگا ہوں گا. تو اس لیے میں نے خاموشی اختیار کی اور جو کچھ اس نے کیا میں نے اس کا جواب نہیں دیا. اور غلام مصطفیٰ کھر صاحب کہتے ہیں کہ اس کتاب کے اندر حقیقت کچھ نہیں تھی اور سب کچھ اس طرح لکھا گیا تھا، لیکن شی از ویری ٹیلنٹڈ وومن، اور وہ بہت قابل خاتون ہیں اور میاں صاحب کو، میاں شہباز شریف صاحب کو بڑا سپورٹ بھی کرتی رہی ہیں. اور وہ اس وقت لاہور میں جو رائیون پیلس ہے، ان کا جو آبائی گھر ہے، تو تہمینہ دورانی صاحبہ وہاں پر رہ رہی ہیں. اچھا، دوسرا ایک اور بات یہ ہے کہ عموماً لوگ سمجھیں کہ پاکستان میں جو امیر ترین لوگ ہیں ان میں کون کون سے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ نواز شریف صاحب اتنے مالدار نہیں ہیں جتنے شہباز شریف صاحب مالدار ہیں. اور یہ جو ان کا جوائنٹلی جو بزنس تھا اتفاق گروپ کا، تو اس میں وہ ملٹی ملین ڈالر اسٹیل کا جو بزنس تھا وہ یہ کرتے تھے. اور 2013 میں یہ خبریں سامنے آئی تھیں کہ شہباز شریف صاحب نواز شریف صاحب سے زیادہ امیر ہیں اور 1.2 ملین US$ کی دولت جو ہے وہ ان کے پاس ہے. اچھا، پھر ان کا جو پولیٹیکل کیریئر ہے اس کے بارے میں تو میں نے بتا دیا آپ کو، اور بڑی انٹرسٹنگ اور بڑی مزے کی چیزیں اس کے اندر میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں. تو کچھ چیزیں یہ ہے کہ یہ جہانگیر بدر کو قومی اسمبلی کے حلقے میں ان کے ساتھ کانٹیکٹ کرتے تھے اور ان کو ہمیشہ انہوں نے ہرایا وہاں سے. اچھا، پھر اس کے علاوہ مطلب ہے کہ اقتدار کبھی پورا کیا کبھی پورا نہیں کیا، لیکن انہوں نے 1997، 2008، 2013، 2018، 2024 کے جو الیکشن ہیں اس میں انہوں نے حصہ لیا. 1988 کا بھی میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا تھا. اچھا، پھر بڑے امپورٹنٹ جو ڈیسیژن ہیں شہباز شریف صاحب نے وہ ان کے ساتھ کیے ہیں. اور شہباز شریف صاحب ہمیشہ جہاں کہیں جاتے ہیں تو بڑے ملنسار قسم کے آدمی ہیں اور فوری طور پر آپس میں جو تعلقات ہیں وہ فوراً قائم کر لیتے ہیں. اور جس طرح چودھری شجاعت صاحب کا مزاج ہے نا، وہ مٹی باؤ جی روٹی چھوٹی کھاؤ، تو شہباز شریف صاحب بھی اس طرح مطلب معاملات کو جب دیکھتے ہیں نا کہ بحث خام خواہ لمبی ہو رہی ہے، وہ اس میں نکلنا کچھ نہیں ہے، تو فوری طور پر جو معاملات ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک اور میں بتاؤں کہ شہباز شریف صاحب پر ماورائے آئین، ماورائے عدالت قتل کے بھی مقدمے بن چکے ہیں. اور یہ ایسا ہوا تھا کہ 1999 میں ان کے خلاف سعید الدین نامی ایک شخص نے FIR درج کروائی کہ سبزہ زار پولیس جو تھی اس میں شہباز شریف صاحب کے حکم پر ایک فیک انکاؤنٹر کیا گیا تھا. اور اس انکاؤنٹر میں ان کے 2 بیٹے ہیں اور اس کے ساتھ کچھ جو دیگر لوگ ہیں وہ مارے گئے تھے. تو یہ اصل میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں کہ شہباز شریف صاحب پر یہ قاتلانہ حملے جو ہوئے تھے تو میاں نواز شریف صاحب پر بھی ہوئے تھے، اور یہ اصل میں لشکر جہنوی کے لوگ تھے جو ان کے اوپر حملے کر رہے تھے. اور پھر شہباز شریف صاحب نے ان کے ساتھ بھی کیا، اور بعد میں سعودی عرب میں وہاں پر یہ جو معافی تلافی اور جو معاملات ہیں سارے ختم ہو گئے تھے. اچھا، اس کے علاوہ 2003 میں اینٹی ٹیررسٹ کورٹ نے شہباز شریف صاحب کو بلایا. اس وقت یہ پاکستان میں نہیں تھے، اور 5 اور جو لوگوں کو بھی ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ 1998 میں جو ہوئی تھی تو اس میں ان کو بلایا گیا تھا، لیکن لازمی یہ پھر پیش نہیں ہو سکے تھے. اور 2004 میں شہباز اٹیمپٹ ٹو ریٹرن ٹو پاکستان ٹو اپیئر بیفور دی کورٹ، انہوں نے کوشش کی کہ وہ آئیں اور کورٹ کے سامنے پیش ہوں، لیکن انہیں زبردستی سعودی عرب واپس بھجوا دیا گیا تھا. لیکن وہ کورٹ میں کے سامنے پیش ہونے کے لیے آ رہے تھے، لیکن اس سے پہلے ان کے آپس میں جو معاملات اور سلو وغیرہ جتنی بھی تھی وہ ہو چکی تھی. اچھا، اس کے علاوہ ان کی جو ٹرم رہی بطور تینوں بار جب وہ وزیر اعلیٰ کے عہدے پر رہے اور لیڈر آف اپوزیشن کے عہدے پر رہے، اور اس کے اندر لازمی ہے بہت سے کیسز بھی ان کے بارے میں بنے اور بہت سے ایشو بھی. لیکن شہباز شریف صاحب کے بارے میں اب یہ بات کر سکتے ہیں کہ ان کا ایک بہت کچھ 40 سال سے زیادہ کا ایک پولیٹیکل کیریئر ہے، اور اس 40 سالہ پولیٹیکل کیریئر میں لازمی سیاستدان بہت کچھ سیکھتا ہے. یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا کہ آپ فوری طور پر کسی شخص پر الزامات اور یہ سارا کرنا شروع کر دیں. ان کا ایک بڑا شاندار پولیٹیکل کیریئر ہے. انہوں نے گرم سرد بھی دیکھا، ملکوں کے ساتھ معاملات وغیرہ بھی دیکھے. اس طرح بہت سی چیزیں جو ہیں وہ ان کے حوالے سے سامنے آتی رہی ہیں اور انہوں نے ان کا سامنا بھی کیا. اچھا، ایک اور بات یہ ہے کہ ان کے اوپر کرپشن کے جو الزامات ہیں
وہ بھی بہت زیادہ لگے ہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا منی لانڈرنگ کے کیسز ہیں, اس طرح کی باقی ہیں. لیکن جولائی 2019 میں ڈیلی میل جو یو کے کا اخبار ہے, اس نے ایک سٹوری چھاپی تھی. یہ سٹوری کا ٹائٹل بڑا عجیب تھا. وہ یہ تھا کہ ڈڈ دی فیملی آف پاکستانی پولیٹیشین ہو ہیز بیکم دی پوسٹر بوائے فار برٹش اوورسیز ایڈ اسٹیل فنڈز مینٹ فار ارتھ کویک وکٹمز. یہ سٹوری جو ہے یہ ان کے اکارڈنگ شہباز شریف نے فنڈ جو ہیں وہ جو چوری کی ہیں اس کے حوالے سے یہ ایک سٹوری چھپی تھی 2005 کے حوالے سے. اور یہ سٹوری جو جرنلسٹ ہیں وہ ڈیوڈ روز ہیں, انہوں نے کی ہے. اچھا, پھر اس کے خلاف جو ریجیکشن تھی, انہوں نے کہا کہ بیس لیس ہے اور فیبریکیٹڈ الزامات ہیں اور یہ جو آرگنائزیشن ہے اس نے غلط کام کیا ہے. پھر کورٹ کی ہیئرنگ وغیرہ ہوئی اور پھر ہم نے دیکھا کہ ڈیلی میل کو معذرت کرنی پڑی, باقاعدہ اپالوجی جو تھی وہ اس کو شائع کرنی پڑی. اور یہ 2 دسمبر 2022 میں ڈیلی میل نے پھر یہ سٹوری ختم کی, اپنی ویب سائٹ سے ہٹائی اور اس چیز کو مانا. اچھا, ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ جس طرح باقی سیاستدان توشہ خانہ سے چیزیں اٹھاتے رہے ہیں اور اپنے گھروں میں رکھتے رہے ہیں, اور عمران خان صاحب کی گھڑی بڑی مشہور ہوئی, نواز شریف صاحب کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ مرسیڈیز پتہ نہیں کون سی کوئی ایک کار ہے وہ انہوں نے لے لی, اور یوسف زغلانی صاحب نے کہا تھا یہ آپ کے نام پر ہی آئی تھی, آپ ہی لے لیں. لیکن شہباز شریف صاحب کے شوق بڑے نرالے ہیں, اور آپ حیران رہ جائیں گے کہ شہباز شریف صاحب نے توشہ خانہ سے کیا کیا لیا. تو جو 12 مارچ 2023 کو جو گورنمنٹ آف پاکستان نے ریکارڈ ریلیز کیا ہے توشہ خانہ سے جو گفٹ لیے ہیں ان کا, تو وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انہوں نے کیا کیا چیزیں لی ہیں. یہ 15 جولائی 2009 سے لے کر 15 جولائی 2009 تک کی ہیں, یعنی اس دوران 19 تاریخوں میں انہوں نے توشہ خانہ سے چیزیں لی ہیں. پہلی چیز کیا ہے, بک فرام تہران ٹو تہران, یعنی شہباز شریف صاحب نے کتاب لی ہے اور اس کی قیمت تھی 7,500. یہ کچھ پکٹوریل یعنی پکچرز وغیرہ اور یہ ساری چیزیں, تو شہباز شریف صاحب تہران سے متعلق یہ کتاب لی. اچھا, پھر انہوں نے ایک کارپٹ لی ہے اور شاپنگ بیگ جو ہے وہ لیے 13,000 روپے کا. اچھا, پھر شہباز شریف صاحب کو جو شیلڈ ہیں یہ ان کا بھی بڑا شوق ہے, تو انہوں نے 6,000 روپے کی اس وقت چھوٹی شیلڈز تھیں یہ لی ہیں. اچھا, پھر یہ جو سیرامک پلیٹ ہوتی ہیں نا وہ انہوں نے لی. اچھا, پھر ایک اور کتاب جو لی ہے یہ فارسی میں ہے, شاہنامہ فردوسی, تو یہ گفٹ پیک تھا 2 باکسز میں, تو شہباز شریف صاحب نے یہ بھی لیا اور اس کی قیمت انہوں نے پے کی 4,500 روپے. اچھا, پھر ایک اور سیرامک پلیٹ جو ہے انہوں نے لی ہے چھوٹے سائز کی 2,500 کی. تو یہ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ شہباز شریف صاحب کا کتاب کے ساتھ بڑا اچھا ذوق ہے. اچھا, یہ ذوق یہ ہے کہ کتابیں لینا یہ سارا کچھ کرنا تو یہ ہے, لیکن ایک خبر ایک اور بھی آئی ہے ان کے بارے میں کہ شہباز شریف صاحب خود مصنف بھی ہیں. انہوں نے ایک کتاب بھی لکھی اور اس کتاب کا نام ہے عزم و ہمت کی داستان, اور یہ ہے اے ٹیل آف ریزالو اینڈ کریج, لاہور, شریف پبلیکیشن 2000 میں یہ کتاب چھپی ہے. اور یہ ہسٹری اینڈ اسٹرگل آف بزنس آف دی شریف فیملی, تو یہ جو شریف فیملی کا بزنس ہے, کاروبار ہے, اس سے متعلق انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے. اچھا, شہباز شریف صاحب کو بہت سے جو ایوارڈ ہیں آگے پیچھے کے وہ ملتے رہے ہیں, لیکن جو پاکستانی پبلک نے ان کو ایوارڈ دیا ہے یا مسلم لیگ نون کا جو میڈیا ونگ ہے وہ یہ ہے کہ شہباز سپیڈ, جس کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ان کو یہ جو ایوارڈ ہے یہ ملا ہے. اچھا, یہ جو تھوڑی سی شہباز شریف صاحب کے بارے میں باتیں ہیں, سب کچھ ہے. اور شہباز شریف صاحب اب بڑے سلو جو ہیں اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ معاملات کو مٹی پاؤ اور آگے بڑھو, یہ والا کام کر رہے ہیں. لیکن اب شہباز شریف صاحب کے اوپر ایک بڑا مشکل وقت آ چکا ہے, اور انہوں نے پاکستان کی وزارت عظمیٰ 24ویں وزیر اعظم ہوں گے پاکستان کے, اور جب وہ پاکستان کے 24ویں وزیر اعظم بنیں گے تو اس کے بعد وہ بار بار تقریر کرتے ہوئے ایک بات کہتے ہیں جو میں نے پچھلے ویلاگ میں بھی کہی ہے کہ یہ وزارت عظمیٰ عیاشی کے لیے نہیں ہے, یہ وزارت عظمیٰ پھولوں کی مالا نہیں ہے, یہ کانٹوں کی سیج ہے. اور یہاں پر شہباز شریف صاحب کو بہت ہی مشکل پیش آئے گی, اور بہت ٹف قسم کے انہیں اتحادی ملے ہیں, پیپلز پارٹی اور متحدہ قومی موومنٹ. اور یہ جو پیپلز پارٹی اور متحدہ قومی موومنٹ یہ ایسی گرل فرینڈ ثابت ہوں گی جو اس فرینڈ کو نا گرل کر دیں گی. اور شہباز شریف صاحب شادیاں تو بڑی کامیابی سے چلا رہے ہیں, لیکن یہ شادی اور یہ جو نکاح اب شہباز شریف صاحب نے کیا ہے, اب پتہ چلے گا کہ یہ نکاح اور شادی کامیاب ہوتی ہے یا ناکام ہوتی ہے. یہ فیصلہ آنے والا وقت کرے گا. بہرحال گڈ لک شہباز سپیڈ.